खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट पास्टर सुहेल इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इल्म इलाहियात। इससे पहले कि हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ें, आए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और आंखें बंद करें और दुआ मांगें। अजीब मशीर खुदा कादिर मुतलक अब्दीत के बाप और सलामती के शहजादे, ए प्यार से भरे हुए खुदावंद जलाल के बादशाह रब्बुल इज़्ज़त बुजुर्ग आसमानी बाप पाक यहोवा खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी हजूरी में आते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू मुबारक खुदा है, खुदान पाक खुदा। या खुदा कदूस मिन्नत करते हैं टीवी स्क्रीन के सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ऐ खुदान जो तेरे कलाम को सुन रहे हैं, खुदान उनके साथ हो, उनको बड़ी बरकत अता कर, उनके घरानों में रूहानी बेदारी आए। और खुदान पाक खुदा मिन्नत करता हूँ तू पास्टर शहबाज को और मुझे बड़ी बरकत अता कर, ताकि हम खुदान पाक खुदा तेरे कलाम के गहरे और खुदा अमीक भेद खुदा तेरे लोगों तक पहुंचा सके और तेरा पाक नाम इज्जत और जलाल पा सके। खुदा पाक खुदा तो हम सब के साथ होना, बड़ी बरकत देना और हमारी सारी टीम के साथ होना, इस चैनल के साथ होना, और खुदा इस चैनल के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पर बरकत पाने वाले बने। खुदा हम सब के साथ हो, बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे साथ पास्टर शहबाज साहब भी मौजूद होते हैं और वो खुदा के कलाम को हम सब तक पहुंचाते हैं और तमाम सुनने वाले जो हैं और देखने वाले हैं वो बरकत पाते हैं। और मैं खुश आमदीद कहता हूं पास्टर शहबाज साहब आपको। शुक्रिया पास्टर सुहेल साहब, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। और मेरा ईमान है कि जो हमारे नाजरीन इस प्रोग्राम को देखते हैं वो भी बहुत बरकत पाते हैं, और ये बाबरकत कलाम है जो शेयर किया जाता है, जो बयान किया जाता है। बेशक ये बहुत बड़े बड़े अल्फाज हम नहीं बोलते, लेकिन वो कलाम जो सब को समझ सकें और सब इस कलाम को ले सकें आसानी के साथ, ये कलाम जो है लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करता है। आपका शुक्रिया इस प्रोग्राम का, टीवी चैनल का, गुड शेपर्ड टेलीविज़न का, और बिशप साहब का कि हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को जलाल मिल रहा है। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। जी नाज़रीन, आज भी बात होगी रोज़े पर, और उस रोज़े पर जो खुदा चाहता है कि हमारा रोज़ा किस तरह का होना चाहिए, हम कैसा रोज़ा रखें, खुदा क्या चाहता है, और जो खुदा की पसंद का रोज़ा है उस पर बात होगी। आज हम बात करेंगे रोज़े के मुतालिक, और वो रोज़ा जो खुदा को पसंद है। आए मेरे साथ निकालें बाइबल मुकद्दस में से यशायाह नबी का सहीफ़ा है और उसका 58 बाब है और उसकी पहली आयत से हम तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, गला फाड़ कर चला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज़ बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तरक ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह के सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी
اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند کی برکت ہم سبوں پر ہو، آمین۔ آمین۔ جی پا صاحب، ابھی جن آیات کا مطالعہ کیا گیا کہ خداوند کی پسند کا روزہ، جو خدا چاہتا ہے کہ ہمارا روزہ کیسا ہونا چاہیے، جو کہ 6 آیت سے ہم نے پڑھا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندن کھولیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کریں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند کے فضل کے لیے، اس کے رحم کے لیے، اس کی ساری برکات کے لیے۔ اور آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ جو خدا کو روزہ پسند ہے۔ جی، ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ہم ان کے رنگ میں رنگیں۔ اور بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا ٹائم کیا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، کیا چیز کھانی چاہیے، کیا نہیں کھانی چاہیے، کیا پہننا چاہیے، کیا نہیں پہننا چاہیے۔ سو بائبل مقدس میں خدا اپنے روزے کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ جی، اور کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی بنے جیسے ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، ہم ویسا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم دکھانا چاہتے ہیں، ہم بہت کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام اس سے بالکل برعکس ہے۔ اور جس دن پاسٹر سہیل صاحب ہم نے خدا کے مطابق روزہ رکھا جو خدا کہہ رہا ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد خدا جو یہاں پر فرماتے ہیں اپنے کلام اقدس کے اندر کہ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ اور آج ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں اجر کا جو لفظ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں بیان کرتی ہے ہر ایک چیز کا اجر ہمیں زمین پر بھی ملے گا اور آسمان پر بھی ملے گا۔ خدا زمین پر بھی دیتا ہے اور آسمان پر بھی دیتا ہے۔ لیکن آج ہم خدا کے کلام اقدس میں سے جو حوالہ پڑھا گیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، تھوڑا سا ہم اس کے سیاق و سباق میں جائیں گے اس حوالے سے اوپر۔ اور خدا یہاں پر ناراض لگ رہا ہے بنی اسرائیل کے ان روزوں سے، ان کی عبادات سے۔ خدا جو ہے وہ خفا لگ رہا ہے، اور خدا بیان کرتا ہے اپنے بندہ کو، یسایہ کو، کہ گلا پھاڑ کر چلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو خوف نہ کر، تو نہ گھبرا، تو ان پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ آج بھی ہماری کلیسیوں کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، خادمین ہیں، جو سچائی کا کلام بیان نہیں کرتے کہ لوگ چلے جائیں گے، لوگ یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، فلانا ہو جائے گا۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے دریغ نہ کر، اور نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور ان کے گناہوں کو ظاہر کر، اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو کیا کر؟ ظاہر کر۔ وہ روز بروز میرے طالب ہیں۔ اب اس معاشرے کے اندر، اس زمانے کے اندر بھی بہت سارے لوگ خدا کو پانا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، خدا کی قربت چاہتے ہیں، خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کے مطابق جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے۔ اور خداوند یہ چند باتیں خداوند یہاں پر کر رہا ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہے۔ اور خداوند یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ کیا 6 آیت میں لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، خدا جو چاہتا ہے۔ ابھی دیکھیں خدا کی جو بات ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا کی بات کو ہم اپنے لیے لینے کی ضرورت ہے۔ ہم خدا کو چھوڑ کر ہم دنیا کی باتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے ہم اس کام کو کرو۔ ناظرین، اس میسج کو ضرور اپنے لیے اپنی زندگی میں لیں کہ خدا کون سا روزہ چاہتا ہے۔ آج ساری ملک پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، روزہ ایک اچھی عبادت ہے اور یہ رکھنا چاہیے۔ بالکل، روزہ رکھنا چاہیے آپ کی روحانی ترقی کے لیے۔ یہ بائبل مقدس میں روزے کی مختلف نوعیت ہیں، اس پر بھی ہم تھوڑی دیر بات کریں گے۔ لیکن ابھی جو بات کر رہے ہیں کہ خدا جو چاہتا ہے ہم وہ روزہ نہیں رکھ رہے، وہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں غیر قومیں وہ کام کرتی ہیں لیکن ہم وہ کام نہیں کر پا رہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے خدا کا جو روزہ ہے وہ کیا ہے؟ خدا فرماتے ہیں، پہلی بات اس میں لکھا ہے
میرا روزہ یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیر. اس ظلم کی زنجیریں کیا ہیں؟ بنی اسرائیل کے اندر پاسٹر سہیل صاحب 2 بڑے گناہ تھے جی جن سے خدا ان سے بارہا ہمیں ناراض نظر آتا ہے. پہلی بات بت پرستی، ہوں، اور دوسرا غریبوں پر ظلم. ہوں، جب کسی قوم پر، کسی ملک پر، کسی خاندان پر ظلم ہو تو خدا اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور خدا نے کہا کہ میرا روزہ یہ ہے. خدا اس کو کیسے تشبیہ دے رہا ہے؟ روزے کے ساتھ. ناظرین، زنجیریں توڑنے سے مراد روزہ ہے، اور خدا اس کو روزے کی تشبیہ دے رہا ہے جو خدا کو پسند ہے. اور بالکل، ظلم کی زنجیریں توڑنا. بالکل. اور ظلم کی زنجیریں کیا ہے؟ اگر آپ کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہے، تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. بالکل. آج کل ہمارے مسیح خاموش ہوتے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے مسیحوں پر ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جو بدلہ ہے وہ خدا نے لینا. نہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، جب تک ہم اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، اور ہم روزے کے ذریعے سے اپنی آواز بلند کر، خدا کے نزدیکی جو ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہے، اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ہمیں بالکل. خدا کے حضور روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. ضرورت ہے. اور بہت ساری اس میں باتیں ہیں، اور خداوند کا کلام بیان کرتا ہے. خدا اس کا اجر بھی دیتا ہے کہ اگر ہم ظلم کی زنجیریں توڑتے ہیں، جوے کے بندھن یعنی آزاد کروانے والے، ہم قید میں لوگوں کو رکھنے والے بلکہ آزاد. اس کے 2 مطلب ہیں، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. روحانی طور پر آج کل زیادہ ضرورت ہے کہ اس وقت لوگ جب یہ بائبل مقدس، یہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھا جاتا، غلام تھے. لیکن آج دنیا جو ہے وہ گناہ کی غلام ہے، بالکل، اور گناہ میں وہ بندھے ہوئے ہیں. بالکل. اور خداوند چاہتا ہے ہم ان کے جوئے کے بندھن جو ہیں وہ توڑیں. بالکل. اور گناہ کے بندھن جو ہے ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے. اور وہ دعا اور روزے کے بغیر وہ بندھن ٹوٹ نہیں سکتے. اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں. جوئے کے بندھن کھولیں، مظلوموں کو آزاد کریں. میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ خدا نے ایک مسیحی جو ہے اس کو اپنا ایمبیسیڈر بنایا ہے، اس کو اپنا نیب بنایا ہے، ایمبیسیڈر آف گاڈ، سفیر بنایا ہے. ہم خدا کے سفیر ہیں. ایک مسیحی جو ایماندار ہے وہ خدا کا کیا ہے؟ سفیر ہے. وہ خدا کی نمائندگی کرتا ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ آج جو ظلم ہو رہا ہے، جو مظلوم ہے، ہم ان کو آزاد کروائیں، گناہ سے آزاد کروائیں، جوے کے بندھن توڑیں. اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی لکھا ہے کہ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے. ہم صرف ایک پہلو کرنا چاہتے ہیں، ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن دوسرا پہلو نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ 2 ٹائم کا کھانا چھوڑتے ہیں، روزے میں 2 صبح اور دوپہر کا کھانا چھوڑتے ہیں، تو جتنے اس کے پیسے بنتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کیا کون سا کھانا روزے والے دن میں کھاتے ہیں. اکثر لوگ زیادہ خرچہ کر لیتے ہیں، اکثر چکن بنا لیتے ہیں یا پکوڑے بنا لیتے ہیں یا بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں، اور اس پہ وہ 2 ٹائم کا جو آپ نے کھانا چھوڑا ہوتا ہے اس کا پیسہ آپ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. اور خدا کیا کہتا ہے کہ تو جو ہے روٹی ہے بھوکوں کو کھلائے. اور میں ناظرین یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضرور ان دنوں میں جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو جو 2 ٹائم کا کھانا ہے ضرور اس کا پیسہ اکٹھا کریں، اور اپنے ارد گرد دیکھیں کہ جو غریب ہے، جس کے کوئی وسائل نہیں ہے، یا جو ضرورت مند ہے، آپ اس کی مدد کریں. ان دنوں میں آپ کریں، ایک ایکسرسائز کریں اس بات کی، اور دیکھیں پھر خدا کا روزہ یہ ہے، اور خدا اس روزے کو پسند کرے گا. صرف اس روزے کا جو اجر ہے وہ اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ آپ دوسروں کی بھی اس میں مدد کریں. آپ خدا آپ کو موقع دے رہے ہیں، آپ 2 ٹائم کا کھانا کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ رہے ہیں. بالکل. اور وہ آپ دوسروں کی مدد کریں. خدا یہاں یہی چاہتا ہے کہ ہم جو بھوکے ہیں ان کو کیا کریں؟ کھانا کھلائیں، اور جوے کے بندھن توڑیں، اور اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائیں، روحانی بھی اور جسمانی بھی، دونوں. خدا یسوع مسیح نے بھی بھوکوں کو کھانا کھلایا. جب اس نے دیکھا کہ مسلسل وہ سارے لوگ یسوع کے ساتھ ہیں، تو اس نے کہا جاؤ بازار سے روٹیاں لے. تو وہ کہنے لگے اتنی کہاں سے ہم لے کر آئیں گے؟ تو خدا یسوع مسیح نے وہاں پر خدا کے نام کو جلال دیا، اور 5,000 پھر 7,000 اور پھر 12 ٹوکرے جو ہیں وہ بھی بھر گئے، ٹکڑوں سے بھر گئے. اور خدا یسوع مسیح نے بھی ان لوگوں کی مدد کی، ان کو کھانا کھلایا، ان کو شفا بھی بخشی، اور ان کو جسمانی طور پر بھی ان کی فکر کی. تو خدا یہاں پر چاہتا ہے کہ ہم جو ہمارے ارد گرد ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں
ان کی بھی ہم فکر کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے پاس صاحب، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، پھر اجر ملتا ہے جب ملتا ہم ہے۔ خدا کی پسند کا روزہ رکھیں گے، جی پھر ہی اجر ملے گا۔ ہاں جی، اور اجر اس وقت ہی ملتا ہے جب ہم اس کی شرائط کو پورا پورا کرتے ہیں۔ کرتے ہیں، بالکل۔ پہلے شرطیں پوری کریں پھر اجر پائیں۔ ہم، لیکن اکثر دعا میں ہم یاد دلاتے ہیں اس کے وعدے کہ خداوند تیرا یہ وعدہ ہے، خداوند یہ تو نے وعدہ کیا ہوا ہے، خداوند یہ تیرا وعدہ ہے، لیکن وعدے سے پہلے خدا نے شرط بھی رکھی ہے۔ ہم، اس شرط کو جب پورا کریں گے تو پھر ہی وہ اپنا وعدہ ہماری زندگی میں پورا کرے گا۔ ہاں ہم نے پہلے شرط کو پورا کرنا ہے، پھر وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، پھر ہی اجر ملے گا، اور خدا ہماری طرف نظر کرے گا اور ہم خوشحال ہوں گے۔ پر صاحب اس میں میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جی جی جہاں بھی ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں نا، جی خدا کہتا ہے پہلے ہم پہل کریں، جی پہلے ہم انسان جو ہیں، جو ایماندار مسیح ہیں، پہلے ہم خدا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں، خدا کی طرف رخ کریں، یا جو خدا کا حکم ہے اس کو پہلے ہم مانیں۔ جی خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ میرا حکم مانتے بھی ہیں کہ نہیں۔ جب ہم خدا کے ان حکموں کو مانتے ہیں تو پھر خدا اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھاتا ہے۔ آمین۔ اور خدا نے کہا دائی یکی کے بارے میں کہ پہلے تم اور پھر خدا ہماری ضرورتوں کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ اگر ہماری آمدنی ہے تو ہم خدا کے لیے کچھ نہیں کرتے تو خدا بھی ہمیں برکت نہیں دیتا۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے تیری جو جیب ہے اس میں سوراخ کر دوں گا، اور وہ مختلف طریقوں سے وہ نکل جاتا ہے۔ تو خدا ہمیں اجر دینا چاہتا ہے زمین پر بھی۔ خدا یسوع مسیح نے کہا متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 16ویں آیت میں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ کون؟ جو دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں، جی جو ظاہر کرتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے وہ دنیا سے اجر پا چکے۔ دنیا اس کی واہ واہ کہتی، واہ جی واہ، یہ بندہ کیا ہے جی؟ روزے دار ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پوشیدگی کی جو برکت ہے، جو پوشیدگی کی برکت ہے، خدا وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ یہی حقیقی خوشی ہے، یہی حقیقی خوشی ہے جب خدا ہماری اس ضرورت کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتے ہیں۔ اس کے اندر اور بھی باتیں ہیں، اس پر ہم غور کر لیتے ہیں۔ نہ صرف روٹی ہے بلکہ مسکین، جی مسکین جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے۔ آج کل ہم نے امریکن سسٹم، پاکستان میں جو مسیحی جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں شاید اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں بھی اس سلسلے میں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یسوع کو قبول کر لینا ہی بڑی بات ہے۔ اس کو شخص بالکل نجات کے 2 حصے ہیں، پہلے میں نے بتایا تھا، نجات کے 2 حصے ہیں۔ ایک ایگریمنٹ خدا پہلے کرتا ہے اور خدا دیکھتا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں جب لکھا ہے وہ اپنے تخت پر بیٹھے گا تو ایماندار بھی، اور پطرس کے خط میں لکھا ہے جب گھر سے ہی عدالت شروع ہوگی تو بے دین کا کیا ٹھکانہ۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس جیسے کام بھی کریں، ہم صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ اور میں لکھا ہے جو مسکین ہیں، جو آوارہ ہیں، ان کو اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے۔ روزے کے ساتھ ساتھ ہم ان دنوں میں ضرور دیکھیں، اور کوئی غریب ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہے، ہمیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے۔ جو صاحب اختیار ہیں، ہمیں ضرور اس بات کا خیال رکھنا ہے، ان باتوں کو ہمیں سننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اور کلام اقدس بیان کرتا ہے عزیزو کہ ایمان جو ہے وہ عمل کے بغیر مردہ ہے، اس کی کوئی پاور نہیں ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے آپ کے ایمان کی، اگر آپ کی زندگی میں عمل نہیں ہے۔ روزہ رکھ لینا بڑی بات نہیں ہے، روزے کو نبھانا، روزے کی شرائط کو پورا کرنا، روزے کے مقاصد کو جو خدا ہماری زندگی میں چاہتا ہے اس کو پورا کرنا، پھر خدا آپ کو اجر دے گا، زمین پر بھی اور آسمان پر بھی۔ اجر کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں سیل صاحب، متی رسول کی انجیل اور اس کا 5واں باب، جو پہاڑی واز ہے جو خدا یسوع مسیح نے یہاں پر بیان کیا ہے، جو اس کے منہ سے ارشاد ہوا ہے، وہ کلام جو پہاڑی واز ہے، اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اجر کے بارے میں یا بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کے بارے میں، اجر کے بارے میں بہت سارے مسیحیوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یسوع کو قبول کر لیا بس، لیکن اس کے جو کام ہیں ان کو بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ ضرور پڑھیے اس کو۔ جی ساری مبارکباد جی خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا،
मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। Praise God. मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन। आमीन। सुहेल साहब, इसमें दो हिस्से हैं। पहला काम जी। हमारे करने वाले है जी बिल्कुल, और दूसरा खुदा का है। बिल्कुल, ठीक है, उसका अजर है। जो बिल्कुल। आप कर रहे हैं उसका अजर खुदा बहुत बड़ा अजर देना चाह रहा है हमें। जी बिल्कुल, ठीक है, जितना बड़ा काम है उतना बड़ा अजर है। अजर है। ठीक है, इसलिए हमें इस काम को करना ताकि खुदा हमें खुदा की बादशाही में एक बिल्कुल। बड़ा अजर मिले। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। मैंने एक किताब पढ़ी डॉक्टर बिली ग्राम की, जी, और उसमें लिखा था कि डॉक्टर बिली ग्राम ने ख्वाब देखा। और ख्वाब क्या है? ख्वाब यह है कि खुदा की बादशाही में ताज पोशी हो रही है, और सबसे बड़ा ताज सारे लोग कह रहे हैं कि ये डॉक्टर बिली ग्राम को मिलेगा। और वो भी कहता, मैं भी खुश था जी, कि मुझे मिलेगा। तो वो बयान करते हैं कि जब अनाउंसमेंट हुई तो एक पीछे बैठी खातून, एक बुढ़िया जिसको कोई नहीं जानता था, उसको आवाज दी गई कि ये ताज जो सबसे बड़ा है ये आपके लिए है। रीजन क्या है? वो कहती है कि जब डॉक्टर बिली ग्राम छोटा बच्चा था उस वक्त से लेकर अब तक मैं उसके लिए दुआ कर रही हूं। आमीन, आमीन। आमीन। तो देखिए, दुनिया में शायद उसको कोई नहीं जानता, उसका नाम नहीं है, लेकिन जी। खुदा सब जानता है। बिल्कुल खुदा ऐसा हमारे है। कामों से वाकिफ है। वाकिफ है। खुदा हमारी नीयत से वाकिफ है। जो कुछ हम करते हैं खुदा उससे वाकिफ है। अगर बुरा कर रहे हैं तो खुदा उससे भी वाकिफ है। बिल्कुल, अगर खुदा के लिए कर रहे हैं तो खुदा कभी भी अपने ऊपर आधार रहने नहीं देता। खुदा इसमें वो कहता है मैं तुम्हारा मकरूज हूं। और फिर खुदा क्या करता है? खुदा उस सारा जो उसके ऊपर कर्ज होता है खुदा उसको रिटर्न करता है, बरकतों के साथ, खुशियों के साथ, शादमानी के साथ। आमीन। और फिर जो ईमानदार है वो फूला नहीं समाता, वो खुदा की तारीफ, खुदा ने मुझे लिए ये किया, खुदा ने मेरे लिए ये किया। बिल्कुल। अगर नाज़रीन ये आप पाना चाहते हैं, अगर खुदा से अजर पाना चाहते हैं तो ज़रूर खुदा के लिए करें, खुदा के लिए रोज़ा रखें। खुदा के जो खुदा चाहता है, जो अभी हमने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है, खुदा कहता है क्या मेरा रोज़ा ये नहीं? खुदा ने बनी नौ इंसान के लिए हमें पैदा किया, हमें दूसरों को जीतने के लिए पैदा किया। तो ज़रूर हमें खुदा के कलाम के मुताबिक जो है उस रोज़ा रखने की ज़रूरत है। फिर आगे भी हम उसमें देखते हैं एक दो बातें। सुहेल साहब, यशायाह नबी का सहीफा उसका 58 चैप्टर है, जी। उसमें हम देखते हैं कुछ और बातें भी। और लिखा है कि तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। कभी कभी हम यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, वो किसी दूसरे से बात नहीं करते, आम शख्स से हाल चाल नहीं पूछते। हम लोग समझते हैं कि ये बाइबल जो है ये गोरों की तरफ से आई है। कभी कभी मसीह लोगों को ये समझा जाता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस का तल्लक मशरक से है। यसु मसीह मशरक में पैदा हुए, फलस्तीन के इलाका में पैदा हुए, और बहुत सारी बातें जो बाहर के मुल्क हैं वो इसको अडॉप्ट नहीं करते, वो लेते नहीं है, क्योंकि उनके मजाज के खिलाफ है, उनकी तरबियत के खिलाफ है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यहां पर जो अभी हमने पढ़ा है कि जो मस्कीन हैं और जो गरीब हैं, जो नंगे हैं, और हम जिन्स उनसे रूपोशी ना, हम जिन्स से मुराद है इंसानों से। जी, आपने लिखा है कि नेकी करो। जी, नेकी करो, खासकर अहले ईमान के साथ, उनके साथ भी करो, और अपने हम ईमान के साथ, खासकर अपने हम ईमान के साथ नेकी करो। तो नेकी का मतलब हम जिनसे रूपोशी करना, यानी इंसानों से, अपने नेबर्स जो आपके हैं उनसे, उनके साथ मेल मिलाप न रखना,
آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ ان کے ساتھ آپ کی سلام دعا نہیں ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ اپنے رشتہ داروں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جی آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کی ناراضگیاں چل رہی ہیں، جی آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ فراڈ کر رہے ہیں، آپ نے جی روزہ رکھا ہے، آپ یہ کام غلط کام کر رہے ہیں، جی تو جی اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ بالکل ایسا برا ہی۔ اجر آپ کو مل سکتا ہے، ہاں جی جیسے خدا یسوع نے کہا وہ اپنا جی اجر پا پا چکے۔ چکے برا اجر مل سکتا ہے، جی لیکن خدا کی طرف سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بالکل اپنے ہم جنس یعنی انسان سے ہم روپوشی نہ کریں۔ نہ کرے خدا یسوع مسیح کو مسیحا کہا جاتا ہے۔ جی آج بھی جب ڈاکٹر کسی کا نام لیا جائے ہمارے چینلز پر تو اس کو مسیحا کہا ہے، بچانے والا، فکر بچانے کرنے والا۔ والا، اور لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے والا، لوگوں کے لیے قربان ہونے والا۔ سو ہمارا جو یسوع ہے، ہم اگر اس کے پیروکار ہیں، اس کے فالورز ہیں، اس کی طرح ہمیں بننے کی ضرورت ہے، نہ بالکل کہ دنیا کی طرح بننے کی بالکل ضرورت کلام مقدس میں بھی لکھا ہے جی۔ کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع پریز کا بھی گاڈ، تھا۔ بڑا زبردست ہمیں وہاں پر۔ ویسا ہی بننے کی ضرورت ہے آمین۔ جیسا یسوع کا مزاج تھا۔ ہم، اگر ہمارا مزاج ویسا نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کے پیروکار نہیں ہیں، نہیں ہے۔ ہم اچھے شاگرد نہیں ہیں، ہم، کیونکہ شاگرد استاد جیسا ہی ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ آمین۔ ہم، اور جو ابھی مبارکبادیاں بھی پڑھی ہیں، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ایسا کریں، ہم، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ کو کس طرح کا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، آپ کو بالکل۔ اس طرح کا ہونا چاہیے جی۔ جو مبارکبادیوں میں بیان کیا گیا ہے۔ آمین۔ اور مسیحی جو ہے اس کو دوسروں کے لیے ایک خاص نمونہ بننے کی ضرورت جی ہے، ایک رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے۔ ہم، ہمارا یسوع رول ماڈل تھا۔ جی کوئی کلام میں لکھا ہے کہ کوئی اس پر گناہ ثابت نہ کر سکا، نہ کر وہ ایک رول ماڈل ہے۔ ہم، اس لیے آج مسیحوں کو ایک رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں کس کس ناموں سے پکارا جاتا ہے، ہمیں کیا کیا کہا جاتا ہے، لیکن ہمیں دوسروں کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے جب امبیسیڈر ہیں تو خدا جی کی بات یہی کہ ہم نمائندگی کریں، بالکل خدا کی نمائندگی کریں۔ بالکل اور خدا اگر ہو، بہت سارے ایسے ملک ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، خدا ان کو بھی سب کچھ دیتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ لوگ بالکل مختلف طریقوں سے خدا کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، جی لیکن خدا ان کے ساتھ بھی ہے۔ خدا کے دو فضل ہیں، جی فضل عام اور فضل خاص۔ فضل عام جو ساری دنیا پر ہے، جیسے بچے ہیں، خوراک ہے، یا بہت ساری ایسی چیزیں جو جی اس کی باڈی کی ضرورت ہے، اس کی نیڈز ہیں، خدا جی اس سے کبھی باز نہیں رہتا۔ جی لیکن فضل خاص جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ان کے لوگوں پر ہوا ہے، آمین میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ آمین ایک باپ جو ہوتا ہے دنیا میں وہ کام ضرور کرتا ہے، لیکن شام کو اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے بچوں کے پاس جاتا ہے۔ بالکل ہمارا خدا ایسا خدا ہے، ہم اس بالکل کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اگر ہم خدا سے اجر پانا چاہتے ہیں تو ہم زمین پر ضرور خدا کی مانند بنیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ سہیل صاحب، یہاں اور بھی بہت ساری ہم جن سے روح پوشی نہ کریں۔ ان دنوں میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ روزے ہمیں ضرور بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یسوع نے پچھلی دفعہ میں نے حوالہ دیا متی رسول کی انجیل میں، وہ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، میں ننگا تھا، پیاسا جی تھا، جی قید میں تھا، جی سب کچھ بالکل تھا۔ تو بالکل یسوع بھی سوال کرے گا، خدا باپ بالکل کر رہا ہے تو یسوع بھی کرے گا، ایسا دونوں ہی کی ہے۔ ایک ہی بات ہے۔ اور لکھا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، یہ ہے اس کا اجر۔ آمین تب تیری روشنی صبح کی صبح کی مانند مانند پھوٹ لگی، اور تیری صحت کی ترقی جلد جلد ظاہر ہوگی، یہ اجر دوسرا اجر ہے۔ جی پھر ہے کہ تیری صداقت تیری ہراول، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول تیرا ہوگا۔ چنڈاول اب خدا کی برکتوں کا آغاز ہو چکا۔ خدا جب ہم خدا کے مطابق روزہ رکھیں گے، بالکل خدا اس کا اجر دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ خدا یس کہتا ہے میں تجھے آگے پیچھے سے گھیرے رکھوں گا، میرا بالکل جلال تیرے آگے پیچھے ہاللویہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پریز تیری گاڈ صداقت تیری ہراول ہوگی، جی صداقت عقل اور دانش، خدا کہتا ہے وہ تیری ایسی تجھے میں دوں گا کہ وہ تیری ہراول اور چنڈاول ہوگی، تیرے آگے پیچھے ہوگی۔ اور پھر خدا کہتا ہے تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا، تو بلائے گا اور خدا کہے گا میں حاضر ہوں، بتا بھی آمین تیری کیا منشا ہے، تیری کیا خوشی ہے، آمین بتا میں تیری پوری کروں۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ اجر ہے۔ اور خدا فرماتا ہے وہ کہے گا اور خداوند جواب دے گا، خداوند ہماری باتوں کا جواب۔ کبھی کبھی ہم ایسا سوچتے ہیں کہ خدا ہماری سنتا نہیں ہے، جی لیکن جب خدا کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، خدا کے مطابق روزہ رکھیں گے، خدا کے مطابق چلیں گے، خدا ہمیں کہے گا اور خدا ہمارے لیے رک جائے گا۔ میں نے ایک میسج دیا اندھے برتمائی کی زندگی پر، جی اور جب وہ چلا رہا تھا زور زور سے، اور کچھ لوگوں نے اس کو ڈانٹا، لیکن وہ رکا نہیں ہے، وہ لکھا اور بھی زیادہ چلانے چلاتا لگا، رہا اور بھی بالکل چلانے لگا، اور بالکل پھر یسوع اس کے لیے رک گیا۔ جی یسوع رک گیا، اس نے کہا بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ کیا کروں تو یسوع میرے عزیزو
ہماری زندگی میں رک جاتا ہے جب ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. جب چلانے کا مطلب ہے ایمان کے ساتھ یسوع کو پکارنا. بے جب شک. ایمان کے ساتھ یسوع کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں ٹھہر جاتا ہے اور آمین ہماری زندگی آمین کے سارے کام کرتا ہے. آمین. آمین. بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بہت ہی خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری Thank you. تھا، لیکن وقت کی بھاگتی ہوئی سوئیاں ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اور زیادہ کچھ بول Praise سکیں. God. ہاں جی. دل تو نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی باتوں کو چھوڑتے تو نہیں، لیکن ایپیسوڈ میں ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے، جی. اور میں چاہتا ہوں کہ ناظرین سے اجازت لی جائے. آمین. جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنے ہوسٹ پاسٹر سہیل اقبال کو اور پاسٹر شہباز سہوترا کو اجازت دیں. پھر ملیں گے نئے ایپیسوڈ میں نئی باتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. دیکھتے رہیں گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.